subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जमात 12वीं की 5वीं नज़्म तेग़ दो पेकर में आपका इस्तक़बाल है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। ये 5वीं नज़्म है तेग़ दो पेकर। इसे मीर ज़मीर ने तहरीर किया है। सबसे पहले हम पेश दर्ज देखेंगे, मरसिए की तारीफ़ देखेंगे, फिर अल्फाज के मानी और तशरीहात के साथ में इस नज़्म को समझने की कोशिश करेंगे। उर्दू में सनफ़ मरसिया को रज़मिया शायरी से ख़ास ताल्लुक़ है। मरसिया वाक़अतन रज़मिया तो नहीं है, लेकिन रज़्म के ज़िक्र के बग़ैर ये मुकम्मल भी नहीं होता है। इस ताल्लुक़ से मैदान जंग में सिपाहियों का जमा होकर मुस्तैद होना, हथियारों की खनक, खुद वो ज़र्रा की चमक दमक, घोड़ों की हिन हिनाहट, हाथियों की चिंगाड़ें, ढोल ताशे की आवाज़ें और फरेरों की फड़फड़ाहट में जंग का शोर सुनाई देता है। दो जंगजुओं में रज़्म आराई के वक्त ख़ास तौर पर इनकी तलवारों की तेज़ी का बयान मरसिए का एक ख़ास इसलूब है। अनीस व दबीर से पहले मीर ज़मीर ने इस फ़न के बयान को नहायत खूबी से मरसिए में पेश किया है। 10वीं जमात में आप मरसिए के अज्जा और 9वीं जमात में करबलाई मरसिया और शख्सी मरसिए के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल कर चुके हैं। पहले देखते हैं मरसिया क्या है। उर्दू में सिनफ़ मरसिया रज़्म शायरी का एक ताल्लुक़ है, यानी जिसमें किसी के इंतकाल की बात बयान की जाती है या उसके अलावा उसमें और क़िस्में हैं, करबलाई मरसिया और शख्सी मरसिया। अब ये जो है एक रज़्मिया मरसिया है। जान पहचान, शायर का असल नाम मीर मुज़फ़्फ़र हुसैन और तख़ल्लुस ज़मीर था। उनकी तारीख़ और मक़ाम पैदाइश के बारे में इख्तिलाफ़ पाया जाता है। 10 बरस की उम्र से इन्होंने शायरी का आगाज़ किया था और गज़ल कहने लगे थे। इस फ़न में इन्होंने मुसहफ़ी से इस्तिफ़ादा किया और उन्होंने मरसिया गोई में शोहरत हासिल की। मरसिए के अलावा मीर ज़मीर ने गज़लें, मसनवियाँ, क़सीदे, रुबाइया और मुखम्मस भी लिखे हैं। नुस्ख़े मोहब्बत और मज़हरुल अजाइब इनकी अहम मसनवियाँ हैं। चहारदा बंद इनके 14 क़सायद का मजमुआ है। मरसिया गोई की इब्तिदा ज़मीर से बहुत पहले दक्कन में हो चुकी थी और लखनऊ वगैरह में भी इसे मकबूलियत हासिल हो रही थी, लेकिन ज़मीर ने मरसिए को तर्ज़ नौ अता किया, इसलिए ज़मीर को जदीद मरसिए का मौजिद माना जाता है। ज़मीर ने ख़ुद मरसिए में सरापा और जंग में सफ़ाराई के बयान को सबसे जुदा तर्ज कहा है। इनके मरसियों का ख़ास वसफ़ ये है कि इनमें बड़ी तवालत होती है। इसके अलावा इनमें अखलाक़ियात और दुनिया की बेसबाती के साथ ही मक़ामी रंग भी पाया जाता है। 1855 ईस्वी में लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। ज़ैल के मरसिए में ज़मीर ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहिबज़ादे अली अकबर की बहादुरी और शुजाअत का ज़िक्र बड़े खूबसूरत अंदाज में किया है। इसमें उन्होंने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़ौज की तंज़ीम को बयान करके वाक़या निगारी की एक उम्दा मिसाल पेश की है। चलिए इस मरसिए को पढ़ेंगे और पढ़कर समझेंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीक़े से इसके अल्फाज आपके जहन में समा जाए। अकबर ने जो ही मियान से तलवार को खींचा, इस तैग़ ने मैदान में दिखाया ये तमाशा, जो बर्क़ तड़प कर जो गई तासर आदा, गह सर को गहे हाथ को गह पाँव को काटा। टुकड़े तने कफ़ार के एक जा पे नहीं थे, टुकड़े तने कफ़ार के एक जा पे नहीं थे, था सर तो कहीं हाथ कहीं पाँव कहीं थे। तैग़ दो पेकर दोनों तलवार, दो नोकों वाली तलवार। ये देखिए तैग़ दो पेकर ये हज़रत अली की तलवार को भी कहा जाता था। अदद की जमा यानी दुश्मन, गहा का मख़फ़फ़ यानी कभी कभी कहीं कहीं। अकबर ने जो ही म्यान से तलवार को खींचा, एक तेग़ ने मैदान में दिखाया ये तमाशा, जो बर्क़ तड़प कर जो गई तासर आदा, गह सर को गहे हाथ को गह पाँव को काटा। टुकड़े तने कुफ़ार के एक जा पे नहीं थी, था सर तो कहीं हाथ कहीं पाँव कहीं थे। यानी इसमें इस
اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر نے جیسے ہی میان سے تلوار نکالی، اس تلوار نے میدان کارزار میں اپنے جوہر دکھائے، اور بجلی کی اسی تڑپ کے ساتھ، بجلی کی اسی تاب رکھنے والی تلوار اسی رفتار سے دشمنوں کے صفوں میں آخر تک پہنچ گئی اور دشمنوں کو کاٹنے لگی، انہیں بے حساب جانی نقصان پہنچایا۔ اس تلوار نے دشمنوں کے سر، ہاتھ، پاؤں، پیر، غرض جو اس کی زد میں آتا کٹ جاتا۔ ان کے جسموں کے ٹکڑے ایک ٹھکانے پر نہیں تھے، سر کہیں پڑتا تھا تو ہاتھ اور پاؤں کہیں پڑتے تھے۔ ایک جا پہ وہ تلوار نہ دیتی تھی دکھائی، جو مرگ مفاجات ادھر آئی ادھر آئی۔ ہونے لگی جو لشکر اعداء کی صفائی، ہر طائرے جا کرنے لگا تن سے جدائی۔ تھا شور کے اس تیغ سے عبرت کا محل ہے، تلوار نہیں یہ پر شہباز اجل ہے۔ مرگ مفاجات یعنی اتفاقی موت، شہباز اجل یعنی موت کا پرندہ یعنی فرشتہ۔ اب اس بند میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ اس شعر میں یعنی حضرت حسین کے فرزند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی تعریف کا سلسلہ بہت تیزی سے چل رہا ہے۔ وہ تلوار اس قدر تیز ہے، تیز رفتاری سے اپنا کام کر رہی ہے کہ وہ ایک جگہ ٹھہرنے والی نہیں ہے، اتفاقی موت کی طرح ادھر ادھر پھر رہی ہے۔ اس کی کاٹ سے دشمنوں کی فوج کا اعداء کا صفایا ہو رہا ہے۔ ان میں کا کوئی جسم ایسا نہیں ہے تلوار کی زد میں آئے اور صحیح و سلامت رہ جائے۔ روح کا جسم سے جدا ہونا طے تھا۔ دشمنوں میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی وہ دھاک بیٹھی کہ ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور وہ اسے مقام عبرت قرار دینے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کوئی تلوار نہیں ہے بلکہ ملک الموت ہے، موت کے پرندے کا پر ہے، یعنی موت کا فرشتہ ہے۔ اس صف کے سرے پر جو چلی تیغ دو پے کر، اس صف کے سرے پر جو تلی تیغ دو پے کر، دم تیغ دو دم نے لیا اس صف کے سرے پر۔ پھر دوسری صف پر جو چلی وہاں سے پلٹ کر، باقی کسی دشمن کے بدن پر نہ رہا سر۔ گئے تار میں آلہ پہ گئے فرق لئیں پر، گا فرق زمیں گا بسر گاوے زمیں پر۔ اب اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ تیغ دوام یعنی دو دھاری تلوار، تازم یعنی گنبد، فرق یعنی سر، لائی یعنی بدبخت دوزخی۔ اب اس شعر میں اس بند میں شاعر کیا کہتے ہیں؟ شاعر فرماتے ہیں کہ یہ جو تیغ دو پیکر ہے، یہ جو تلوار ہے، یہ دشمنی کی فوج کی ایک صف کے سرے سے چلتی ہے، تو یہ دو نوک والی تلوار ہے۔ جب یہ شروع کرنا چلتی ہے تو پھر رکنے کا نام نہیں لیتی، دشمنوں کا کام کرتی چلی جاتی ہے۔ اس صف کے دوسرے کنارے پر جا کر ایک لمحے کے لیے ٹھہرتی ہے اور پلٹ کر دوسرے صف پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ عالم یہ ہوتا ہے کہ کسی دشمن کے بدن پر سر باقی نہیں رہتا۔ بہرحال وہ اپنی تلوار اپنی مثال بیاب ہے اور کبھی فضاؤں میں لہراتی ہے، آسمان سے باتیں کرتی ہے، کبھی لعینوں کے سر پر حملہ آور ہوتی ہے، کبھی زمین کی سطح پر ہوتی ہے تو کبھی دشمنوں کے سر کے ساتھ زمین میں دھس جاتی ہے، گاوے زمین میں دھس جاتی ہے۔ شمشیر جو تھی رنگ میں الماس کی تمثال، مرجان کی تھی شاخ کے بس خون سے ہوئی لال، تیروں کے لعینوں کے تواتر پہ چلے بھال، مانند ذرا تھی سپرے ہاتھوں میں غربال، تھی چشم ذرا پوش شجاعت کے جو یل میں، ایک دم میں گرفتار ہوئے دام اجل میں۔ لئی بدبخت دوزخی، غربال یعنی چھلنی، تمثال پیکر صورت، یل یعنی پہلوان، مرجان مونگا کو کہتے ہیں، چشم ذرہ پوش شجاعت کے جو یل میں، ایک دم میں گرفتار ہوئے دام اجل میں۔ دام اجل کسے کہتے ہیں؟ دام اجل یعنی کہ موت کے منہ میں چلا جانا۔ شمشیر جو تھی رنگ میں الماس کی تمثال، شاعر کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کو الماس یعنی ہیرے کی طرح ہے، اور ہیرا چمکدار بھی ہوتا ہے اور شیشے کی طرح صاف و شفاف ہوتا ہے، لیکن شیشے کو کاٹنے کے لیے ہیرے کا کام، ہیرے وغیرہ کو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس تابدار تلوار سے اتنے دشمن مارے گئے کہ ان کے خون سے وہ مرجان کی شاخ کی مانند سرخ ہو گئی ہے۔ دشمنوں کے تیروں کے تسلسل کو بھال و تیر کی نوک سے روکا جا رہا تھا، اور
اس وقت حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دشمنوں کے حملوں کو روکنے کے لیے بہت سے اقسام کے ہتھیار نہیں تھے، ذرہ بختر وغیرہ تو بالکل ہی نہیں تھے، ڈھالیں یعنی سپرے ذرہ کی مانند تھی، یعنی وہ ذرہ کا کام کر رہی تھی، جبکہ تلوار کے چلانے کے زور سے ہاتھ زخمی ہو کر چھلنی یعنی غربال ہو گئے تھے۔ بہرحال اسی حالت میں وہ ہتھیاروں سے لیس دشمنوں کو سامنا کر رہے تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ دشمن فوج کے وہ پہلوان جو اپنی بہادری کے لیے مشہور تھے، وہ اپنے جسم کو یہاں تک کہ اپنے سروں اور آنکھوں کو بھی ذرہ سے محفوظ بنائے ہوئے تھے، اور یہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی زد میں آتے تو ایک پل میں موت کے منہ میں چلے جاتے، موت کے دام میں پھنس جاتے۔ وہ تیغ بلندی سے جو آتی ہے سوئے پستی، وہ تیغ بلندی سے جو آتی ہے سوئے پستی میں جلا دیتی تھی وہ خرمن ہستی کی نہ باقی رہی نہ مردوں کو مستی انہیں پر خواب اجل کی ہوئی پستی۔ جس طرح سے گرتی تھی وہ انبوہ کے اوپر، بجلی بھی پڑپ کر نہ گرے کوہ کے اوپر۔ خرمن ہستی مراد زندگی، انبوہ یعنی ہجوم، دم لینا، ٹھہرنا، سانس لینا، تماشا، نظارہ۔ گاوے زمیں قدیم خیال کے مطابق وہ بیل جس کی ایک سینگ پر زمین رکھی ہوئی ہے، الماس رنگ یعنی ہیرے کے صاف رکھنے والا، چمکنے والا، دام یعنی جال، سو یعنی جانب، طرف، ہر طرف۔ گاہ بیل کو بھی کہتے ہیں، محل، موقع، مقام، عبرت، نصیحت کو بھی کہتے ہیں۔ وہ تیغ بلندی سے جو آتی سوئے پستی میں جلا دیتی تھی وہ خرمن ہستی کی نہ باقی رہی نہ مردوں کو مستی انہیں پر خواب اجل کی ہوئی پستی۔ جس طرح سے گرتی تھی وہ انبوہ کے اوپر، بجلی بھی تڑپ کر نہ گرے کوہ کے اوپر۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ تیغ دو پیکر تیغ دم جب بلندی سے نیچے کی طرف آتی ہے تو پستی میں موجود دشمنوں کے وجود کو ختم کر دیتی ہے، اور ان نامردوں یعنی دشمنوں کے وجود کا سارا جوش سرد ہو جاتا ہے، اور ان کا سارا غرور موت کے خواب میں مبتلا ہو کر رہ جاتا ہے، یعنی موت کے آغوش میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ تلوار اس تیزی سے تباہ کن انداز میں دشمنوں کی بھیڑ پر گرتی ہے کہ ایک بھی اپنی جان کو بچا نہیں پاتا۔ اس بھیڑ کی حالت اس پہاڑ سے بھی زیادہ خراب ہو گئی ہے جس پر بجلی گری تھی۔ یہاں کوہ طور کی جانب اشارہ ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دیدار کی طلب کی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر تجلی دی تھی۔ وہاں پر ایک بہت ہی مشہور شعر علامہ اقبال کا یاد آتا ہے، وہ تجلی تھی کلیم طور سینا کے لیے۔ کلیم یعنی کلیم اللہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دی تھی۔ وہ تیغ بلندی سے جو آتی ہوئی پستی میں جلا دیتی تھی وہ خرمن ہستی کے نہ باقی رہی نہ مردوں کو مستی انہیں پر خواب اجل کی ہوئی پستی۔ جس طرح سے گرتی تھی وہ انبوہ کے اوپر، بجلی بھی تڑپ کر نہ گرے کوہ کے اوپر، یعنی کوہ کے اوپر بجلی کا تڑپ کر گرنا مثال ایسا ہی ہے جیسے کہ بجلی کسی پہاڑ پر گرتی ہے۔ یہاں پر دشمنوں کی بھیڑ کو کاٹتے ہوئے یہ تلوار چل رہی ہے۔ تیغ دو پیکر دو نوکوں والی تلوار، آدھا ادو کی جمع یعنی دشمن، گہے گاہ کے مخفف، کبھی مرگ مفاجات، اتفاقی موت، شہباز اجل موت کا پرندہ یعنی فرشتہ، تیغ دو دم یعنی دو دھاری تلوار، تارم یعنی گنبد، فرق یعنی سر، لائیں بدبخت دوزخی، غربال چھلنی، تمثال پیکر صورت، یل پہلوان، مرجان مونگا، خرمن ہستی مراد زندگی، انبوہ یعنی ہجوم۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔